काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर एक जामे किताब है जिसके मौल्लिफ़ आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल-क़रशी हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर कौन सा है, 26 है जी बिल्कुल। और हम पढ़ रहे हैं हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ इस किताब में मालूमात हैं। हमने पार्ट 25 में हाफ़ पढ़ लिया था और अब जो हाफ़ रिमेनिंग पार्ट है इस टॉपिक पे वो हम इस सिटिंग में मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। और पेज है 347 और हेडिंग है इबादत। आइए पढ़ते हैं। बाकायदा लिखा इमाम अलैहिस्सलाम की याद में मुनहमिक, लिखा इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में मुनहमिक रहते और खुदा से नज़दीक करने वाले हर काम को अंजाम देते थे। आप अलैहिस्सलाम की हयात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत में गुजरा जो नूर, तक़वा और वरा वावरे ऐन का नमूना था। आप अलैहिस्सलाम के बाज़ असहाब का कहना है कि मैंने जब भी आप अलैहिस्सलाम को देखा तो कुरान की ये आयत याद आ गई कि जो कि सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 17 है और इसका तर्जुमा है कि ये रात के वक्त बहुत कम सोते थे। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि शबरावी शीन बे रे अलिफ वाव छोटिए ने इमाम अलैहिस्सलाम की इबादत से मुताल्लिक कहा है कि आप अलैहिस्सलाम वज़ू और नमाज वाले थे। आप अलैहिस्सलाम सारी रात बावज़ू रहते, नमाज पढ़ते और शब्बेदारी करते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। और हमने आप अलैहिस्सलाम की इबादत और कुनूत सुजूद में दुआ के मुतालिक अपनी किताब इमाम अली बिन मूसा रज़ा की सवाने हयात में मुफस्सल तौर पर तस्करा कर दिया है। और अब अगली हेडिंग आ गई आप अलैहिस्सलाम की वली अहदी। लिखा है अब्बासी दौर में सबसे अहम वाक़या ये रूनुमा हुआ कि मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बना दिया, यानी वो अब्बासी खिलाफत जो अलवी सादात से दुश्मनी रखती थी उसमें तब्दीली वाक़ हो गई और बड़े वाक़े का ख़ास व आम दोनों में गुफ्तगू और चर्चा हुआ और सब मबहूत होकर रह गए। वो सियासी रवेश जिसमें अब्बासियों ने अलवियों का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया, उनके जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, उनके बच्चों को दजला में गर्क और शियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर दिया था। अब्बासियों से अलवियों की दुश्मनी बहुत आश्कार थी। ये दुश्मनी मोहब्बत व मवद्दत में कैसे बदल गई। अब्बासी उनके हक़ के मुतरफ़ हो गए और अब्बासी हुकूमत का अहम मरकज़ उन यानी कि अलवियों को कैसे सौंप दिया। इसी तरह की तमाम बातें लोगों की ज़बानों पर थीं। ये मतलब भी बयान होना चाहिए कि मामून ने ये इक़दाम इसलिए नहीं किया था कि ये अलवियों का हक़ है और वो खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, बल्कि उसने कुछ सियासी असबाब की बिना पर विलायत का ताज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सर पर रखा था और वो असबाब मंदरजा झैल हैं। और यहाँ पर 4 असबाब दिए हुए हैं, 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है मामून का अब्बासियों के नज़दीक अहम मकाम नहीं था और ऐसा उसकी माँ मराजिल मीम रे अलिफ जीम लाम की वजह से था जो उसके महल के पड़ोस और उसके नौकरों में से थी। लिहाजा वो लोग मामून के साथ आम मामला करते थे और वो उसके भाई अमीन का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे क्योंकि उनकी वालिदा अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। लिहाजा मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपनी वली अहदी सौंप कर अपने ख़ानदान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। दूसरा पॉइंट है मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम की गर्दन में वली अहदी का कलादा काफ लाम अलिफ डालकर ये आश्कार करना चाहा था कि इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया के जाहिदों में से नहीं हैं बल्कि वो मुल्क व बादशाहत और सल्तनत के ख्वास्तगार हैं। इसी बिना पर उन्होंने वली अहदी कबूल की है। इमाम अलैहिस्सलाम पर यह सियासत मख्फी नहीं थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने मामून से ये शर्त रखी थी कि ना तो मैं किसी को कोई मनसब दूंगा ना ही किसी को उसके मनसब से माजूल करेंगे, मैं हर तरह के हुक्म से किनारा कश रहूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम की इन शर्तों की वजह से आप अलैहिस्सलाम का जाहिद होना वाज़ेह हो गया। तीसरा पॉइंट है मामून के लश्कर के बड़े बड़े सरदार शिया थे, लिहाजा उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बनाकर उन सब
ان سے اپنی محبت و مودت کا اظہار کیا۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے کہ عباسی حکومت کے خلاف بڑی بڑی اسلامی حکومتوں میں انقلاب برپا ہو چکے تھے اور ان قریب اس کا خاتمہ ہی ہونے والا تھا، اور ان کا نعرہ جو تھا کہ ابھی میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ الدعوت الی الرضا من آل محمد تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی گئی تو انقلابیوں نے اس بیعت پر لبیک کہی اور مامون نے بھی ان کی بیعت کی، لہٰذا اس طرح سے اس کی حکومت کو درپیش خطرہ ٹل گیا۔ یہ ڈپلومیسی کا پہلا طریقہ تھا، اور اسی طرح مامون اپنی حکومت کے ذریعے ان رونما ہونے والے واقعات پر غالب آ گیا۔ انہی بعض اغراض و مقاصد کی وجہ سے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فضل کا امام رضا علیہ السلام کو خط۔ مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل سین ہیلام سے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کو ایک خط تحریر کرے کہ میں نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا ہے، اور خط کا مضمون کچھ یوں تھا کہ علی علیہ السلام بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نام، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور رسول کے فعل کی اقتداء کرتے ہیں، دین الہی کے محافظ ہیں، وہی خدا کے ذمہ دار ہیں، ان کے دوست فضل بن سہل کی جانب سے، جس نے ان کے حق کو دلانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا اور دن رات ایک راہ میں کوشش کی۔ اے ہدایت کرنے والے امام علیہ السلام، آپ علیہ السلام پر صلوات و سلام اور رحمت الہی ہو۔ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس خدا کی حمد بجا لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اما بعد، امیدوار ہوں کہ خدا نے آپ علیہ السلام کو آپ کا حق پہنچا دیا اور اس شخص سے اپنا حق لینے میں مدد کی جس نے آپ علیہ السلام کو حق سے محروم کر رکھا تھا۔ میں امیدوار ہوں کہ خدا آپ علیہ السلام پر مسلسل کرم فرمائی کرے، آپ علیہ السلام کو امام اور وارث قرار دے، آپ علیہ السلام کے دشمنوں اور آپ علیہ السلام سے روگردانی کرنے والوں کو سختیوں میں مبتلا کرے۔ میرا یہ خط امیر المومنین بندہ خدا مامون کے حکم کی بنا پر پیش خدمت ہے۔ میں آپ علیہ السلام کو یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا حق واپس کر سکوں، آپ علیہ السلام کے حقوق آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ مجھ کو تمام عالمین میں سعادت مند ترین قرار دیں اور میں خدا کے نزدیک کامیاب ہو سکوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کر سکوں، آپ علیہ السلام کا معاون قرار پاؤں اور آپ کی حکومت میں ہر طرح کی نیکی سے مستفیض ہو سکوں۔ میری جان آپ علیہ السلام پر فدا ہو۔ جب میرا خط آپ علیہ السلام تک پہنچے اور آپ مکمل طور پر حکومت پر قابض ہو جائیں، یہاں تک کہ امیر المومنین مامون کی خدمت میں جا سکیں، جو کہ آپ علیہ السلام کو اپنی خلافت میں شریک سمجھتا ہے، اپنے نسب میں شفیع سمجھتا ہے اور اس کو اپنے ماتحت پر مکمل اختیار حاصل ہے، تو آپ علیہ السلام ایسی روش اختیار کریں جس کی وجہ سے خیر الہی سب کے شامل حال ہو جائے اور ملائکہ الہی سب کی حفاظت کریں، اور خدا اس بات کا ضامن ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے امت کی اصلاح کرے، اور خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ذمہ دار ہے، اور آپ علیہ السلام پر خدا کا سلام اور رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہاں خط کا متن مکمل ہوا۔ حوالہ ہے حیات الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 284۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا یہ سب مامون کی مہربانی اور اس کی مشقتوں سے بنے۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام بہت جلد خراسان آ کر اپنی خلافت کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ امام علیہ السلام نے اس خط کا کیا جواب دیا ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، جو عباسی حکومت کے ایک بڑے عہدیدار کے نام لکھا گیا، اور اس سے بڑا گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے علم و دانش کی بنا پر اس لاف و گزاف، یعنی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بے تکے اور عدم واقعیت کا جواب تحریر ہی نہ فرمایا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مامون کے ایلچیوں کا امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا۔ لکھا ہے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو یثرب سے خراسان لانے کے لیے ایک وفد بھیجا، اور وفد کے رئیس سے امام علیہ السلام کو بصرہ اور اہواز الف ہے واو الف زے اور اہواز کے راستے سے پھر فارس کے راستے سے لانے کا عہد لیا، اور ان سے کہا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ اور قم کے راستے سے نہ لے آئیں۔ یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار رضا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 149، اور حیات الامام علی بن موسیٰ رضا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 285۔ پھر لکھا ہے کہ امام کو کوفہ اور قم کے راستے سے نہ لے کر آئیں، جس طرح کے امام علیہ السلام کی جانب خلافت پلٹائے جانے کا بھی ذکر ہے۔
اچھا یہاں پر حوالہ ہے حیات الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جلد 2 صفحہ نمبر 285 اور ساتھ میں ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مامون کے اتنے بڑے اہتمام سے یہ بات واضح و آشکار تھی کہ امام علیہ السلام کو بصرہ کے راستے سے کیوں لایا جائے اور کوفہ اور قم کے راستے سے کیوں نہ لایا جائے، چونکہ کوفہ اور قم دونوں شہر تشیع کے مرکز تھے اور مامون کو یہ خوف تھا کہ شیعوں کی امام علیہ السلام کی زیادہ تعظیم و تکریم سے اس کا مرکز اور بنی عباس کمزور نہ ہو جائیں۔ وفد بڑی جد و جہد کے ساتھ یثرب پہنچا، اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آپ کو امام مامون کا پیغام پہنچایا اور پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دینا صحیح نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام کو مکمل یقین تھا کہ مامون نے آپ کو خلافت اور ولی عہدی دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ یہ اس کی سیاسی چال ہے اور اس کا مقصد آپ علیہ السلام کا خاتمہ کرنا ہے۔ امام علیہ السلام زندگی سے مایوس ہو کر بڑے ہی حزن و علم کے عالم میں اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف آخری ودا کے لیے پہنچے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے رخ انور پر گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ مخول سجستانی امام علیہ السلام کی اپنے جد کی قبر سے آخری رخصت کے سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں کہ جب قاصد امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لانے کے لیے پہنچا تو میں مدینے میں تھا۔ امام علیہ السلام اپنے جد بزرگوار سے رخصت ہونے کے لیے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور متعدد مرتبہ آپ علیہ السلام کو وداع کیا۔ آپ زار و قطار گریہ کر رہے تھے۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور میں نے ان کی خدمت میں تہنیت پیش کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے جد کے جوار سے نکالا جا رہا ہے، مجھے عالم غربت میں موت آئے گی اور ہارون کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ مخول کا کہنا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے طوس میں انتقال کیا اور ہارون کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 کا دوسرا حصہ۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے خانہ خدا کی طرف، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام خراسان جانے سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے لیے چلے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خاندان کی بزرگ ہستیاں تھیں، جن میں آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام جواد محمد تقی علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام بیت الحرام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی، سعی کی، اس کے بعد تقصیر کی، قاف سواد یرے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ عمرہ کے احکام بجا لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام عمرے کے احکام بجا لا چکے تو بڑے ہی غم اور رنجیدگی کے عالم میں حجر اسماعیل کے پاس بیٹھ گئے۔ امام رضا علیہ السلام کے خادم نے آپ علیہ السلام سے اٹھنے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ خادم نے جلدی سے جا کر امام رضا علیہ السلام کو آپ کے فرزند ارجمند کے حالات سے آگاہ کیا تو آپ علیہ السلام خود امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے چلنے کے لیے فرمایا تو امام محمد تقی علیہ السلام نے بڑے ہی حزن و علم میں یوں جواب دیا کہ میں کیسے اٹھوں، جبکہ اے والد بزرگوار میں نے خانہ خدا کو خدا حافظ کہہ دیا، جس کے بعد میری کبھی یہاں واپسی نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے حیات الامام علی بن موسیٰ رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کتنے رنج و علم میں ڈوبے تھے، جس سے آپ علیہ السلام پر یہ بات ظاہر تھی کہ یہ میرے والد بزرگوار کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے خراسان کی طرف۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام خانہ خدا کو الوداع کہنے کے بعد خراسان کی طرف چلے۔ جب آپ علیہ السلام شہر بلد پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا انتہائی احترام و اکرام کیا، امام علیہ السلام کی ضیافت اور ان کی خدمات انجام دیں، جس پر آپ علیہ السلام نے شہر بلد والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام علیہ السلام نیشا پور میں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کا قافلہ کسی رکاوٹ کے بغیر نیشا پور پہنچا، وہاں کے قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا بے نظیر استقبال کیا۔ علماء اور فقہا آپ علیہ السلام کے چاروں طرف جمع ہو گئے، جن میں پیش یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ، اسحاق بن راہویہ راہویہ، محمد بن رافع اور احمد بن حرب رحمۃ اللہ وغیرہ تھے۔ جب اس عظیم مجمع نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کرنے لگے اور ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ علماء اور حفاظ نے بلند آواز میں کہا، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ اور فرزند رسول علیہ السلام کو تکلیف نہ
پہنچاؤ۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو علماء نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرما دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار، اور جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار علی بن الحسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے، اب حوالے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے اور انہوں نے اس کو متواتر اخبار میں درج کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو 20,000 سے زیادہ افراد نے نقل کیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے اخبار الدول صفحہ نمبر 115۔ پھر لکھا ہے اس حدیث کو حدیث ذہبی کا نام دیا گیا ہے چونکہ اس حدیث کو سنہری روشنائی یعنی سونے کا پانی سے لکھا گیا ہے۔ سند کے لحاظ سے یہ حدیث دیگر تمام احادیث میں سے زیادہ صاحب عظمت ہے۔ احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر اس حدیث کو کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ صحیح و سالم ہو جائے گا۔ حوالہ ہے سوائق المحرقات صفحہ نمبر 95۔ اور بعض سامانی حکام نے یہ وصیت کی ہے کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ کر ان کے ساتھ ان کی قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ حوالہ ہے اخبار الدول صفحہ نمبر 115۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، مامون کا امام علیہ السلام کا استقبال کرنا۔ لکھا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کا رسمی طور پر استقبال کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسلحوں سے لیس فوجی دستے اور تمام لوگ امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلے۔ سب سے آگے مامون اس کے وزراء اور مشیر تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام سے مصافحہ اور معانقہ کیا، میم عین الف نون قاف ہے، معانقہ کیا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ مرحبا کہا۔ اسی طرح اس کے وزیروں نے بھی کیا۔ مامون نے امام علیہ السلام کو ایک مخصوص گھر میں رکھا جو مختلف قسم کے فرش اور خدم و حشم سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اب یہ ورڈ مجھے نیا لگ رہا ہے میرے حساب سے، یعنی خے دال میم جو ہے اور واو ہے حشم تو ٹھیک ہے، خے دال میم و حشم سے آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، مامون کی طرف سے امام علیہ السلام کو خلافت کی پیشکش۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مامون نے امام علیہ السلام کے سامنے خلافت پیش کی۔ اس نے رسمی طور پر یہ کام انجام دیا اور امام علیہ السلام کے سامنے یوں خلافت پیش کر دی، اے فرزند رسول علیہ السلام، مجھے آپ علیہ السلام کے فضل، علم، زہد، ورع و عبادت کی معرفت ہو گئی ہے، لہٰذا میں آپ علیہ السلام کو اپنی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں دنیا کے زہد کے ذریعے آخرت کے شر سے چھٹکارے کی امید کرتا ہوں اور حرام چیزوں سے پرہیزگاری کے ذریعے اخروی مفادات کا امیدوار ہوں، اور دنیا میں تواضع کے ذریعے اللہ سے رفعت و بلندی کی امید رکھتا ہوں۔ مامون نے جلدی سے کہا کہ میں خود کو خلافت سے معزول کر کے خلافت آپ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام پر مامون کی باتیں مخفی نہیں تھیں۔ اس نے امام علیہ السلام کو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے خلافت کی پیشکش کی تھی۔ وہ کیسے امام علیہ السلام کے لیے خود کو خلافت سے معزول کر رہا تھا جبکہ اس نے کچھ دنوں پہلے خلافت کے لیے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے مامون کو یوں قاطعانہ جواب، قاف الف توئے عین الف نون ہے، قاطعانہ جواب دیا، انورٹڈ کاما کہ اگر خلافت تیرے لیے ہے تو تیرے لیے اس لباس کو اتار کر کسی دوسرے کو پہنانا جائز نہیں ہے جس لباس کو اللہ نے تجھے پہنایا ہے، اور اگر خلافت تیرے لیے نہیں ہے تو تیرے لیے اس خلافت کو میرے لیے قرار دینا جائز نہیں ہے۔ مامون برہم ہو گیا اور غصے میں بھر گیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو اس طرح دھمکی دی کہ آپ علیہ السلام کو خلافت ضرور قبول کرنا ہوگی۔ اب امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں ایسا اپنی خوشی سے نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ اس یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مامون کے دل کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں وہ جیم دال یہ تے
جدیت سے کام لے رہا ہے، کیونکہ مامون عباسی خاندان سے تھا جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت سخت کینہ رکھتے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اس قدر خون بہایا تھا کہ اتنا خون کسی نے بھی نہیں بہایا تھا، تو امام علیہ السلام اس پر کیسے اعتماد کرتے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ولی عہدی کی پیشکش۔ لکھا ہے جب مامون امام رضا علیہ السلام سے خلافت قبول کرنے سے مایوس ہو گیا تو اس نے دوبارہ امام علیہ السلام سے ولی عہدی کی پیشکش کی، تو امام علیہ السلام نے سختی کے ساتھ ولی عہدی قبول نہ کرنے کا جواب دیا۔ اس بات کو ہوئے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ گزر چکے تھے اور اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور امام علیہ السلام حکومت کا کوئی بھی عہدہ و منصب قبول نہ کرنے پر مصر رہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صفحہ نمبر 356 پر کہ امام علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کرنا، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب مامون کے تمام ڈپلومیسی حربے ختم ہو گئے جن سے وہ امام علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے کے لیے قانع کرنا چاہتا تھا، تو اس نے زبردستی کا طریقہ اختیار کیا اور اس نے امام علیہ السلام کو بلا بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم جب سے پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے نہیں معلوم کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ مامون نے جلدی سے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، فرمایا میرے لیے امان ہے، ہاں آپ علیہ السلام کے لیے امان ہے، تیرا ارادہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ علی بن موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں زہد اختیار نہیں کیا بلکہ دنیا نے ان کے بارے میں زہد اختیار کیا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے خلافت کی طمع میں کس طرح ولی عہدی قبول کر لی؟ مامون غضبناک ہو گیا اور اس نے امام علیہ السلام سے چیخ کر کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے اس طرح کی ملاقات کرتے ہیں جیسے میں ناپسند کرتا ہوں، اور آپ علیہ السلام میری سطوت جانتے ہیں، خدا کی قسم آپ علیہ السلام ولی عہدی قبول کر لیجئے ورنہ میں زبردستی کروں گا، قبول کر لیجئے ورنہ میں آپ علیہ السلام کی گردن مار دوں گا۔ امام علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں تزاد رے عین کیا، اور پھر بریکٹ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خدایا تو نے مجھے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے جبکہ میں اس وقت مجبور و لاچار ہو چکا ہوں کیونکہ عبداللہ مامون نے ولی عہدی قبول نہ کرنے کی صورت میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ میں اس طرح مجبور ہو گیا ہوں جس طرح جناب یوسف علیہ السلام اور جناب دانیال علیہ السلام مجبور ہوئے تھے کہ ان کو اپنے زمانے کے جابر حاکم کی ولایت عہدی قبول کرنی پڑی تھی۔ امام علیہ السلام نے نہایت مجبوری کی بنا پر ولی عہدی قبول کر لی، حالانکہ آپ علیہ السلام بڑے ہی مغموم و محزون تھے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی شرائط، ان کو پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مامون سے ایسی شرائط کی کہ جن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس منصب کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ شرطیں مندرجہ ذیل تھیں۔ یہ یہاں پر 4 شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ علیہ السلام کسی کو ولی نہیں بنائیں گے، نمبر 2 کسی کو معزول نہیں کریں گے، نمبر 3 کسی رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے، نمبر 4 حکومتی امور میں مشورہ دینے سے دور رہیں گے۔ اور پھر لکھا ہے مامون نے ان شرطوں کے اپنے اغراض و مقاصد کے متصادم ہونے کی وجہ سے تسلیم کر لیا۔ ہم نے اس عہد نامے کی نص و دلیل اور شرطوں کو اپنی کتاب حیات الامام علی بن موسیٰ الرضا میں نقل کیا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی بیعت۔ لکھا ہے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد منتخب کرنے کے بعد ان کی بیعت لینے کی غرض سے ایک سیمینار منعقد کیا جس میں وزراء، فوج کے کمانڈر، حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور عام لوگ شریک ہوئے، اور سب سے پہلے عباس بن مامون، اس کے بعد عباسیوں اور ان کے بعد علویوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ لیکن بیعت کا طریقہ منفرد تھا جس سے عباسی بادشاہ مانوس نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بلند کیا جس کی پشت امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف تھی اور اس کا اندرونی حصہ لوگوں کے چہروں کی طرف تھا۔ مامون یہ دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا، میم بے ہے واؤتے، اور امام علیہ السلام سے یوں گویا ہوا کہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ علیہ السلام بیعت کے لیے اپنا ہاتھ کھولیے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیعت لیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے مقاتل الطالبین اور صفحہ نمبر 455۔ لکھا ہے شاید آپ علیہ السلام نے اپنے قول کو خدا کے اس قول سے نسبت دی ہو۔ حوالہ اب یہاں پہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
اور آئیے پیج 358 پر ہم آگے ہیں پڑھتے پڑھتے. یہاں لکھا ہے کہ لہٰذا بیعت کرنے والے کا ہاتھ نبی اور امام علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہونا صحیح ہے. حوالہ ہے حیات الامام علی بن موسیٰ رضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303. اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے اہم قوانین، اور یہاں پر کل قوانین کی جو تعداد لکھی ہے وہ 3 ہے. لکھا ہے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد منتخب کرتے وقت مندرجہ ذیل اہم قوانین معین کیے. نمبر 1، لشکر کو پورے سال تنخواہ دی جائے گی. نمبر 2، عباسیوں کو کالا لباس نہیں پہنایا جائے گا بلکہ وہ ہرا لباس پہنیں گے، چونکہ ہرا لباس اہل جنت کا لباس ہے. اور خدا بند عالم کا فرمان ہے کہ سورہ کہف میں آیت نمبر 31 میں انورٹڈ کاما کے اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں ملبوس ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور تیسرا ہے قوانین میں سے تیسرا ہے کہ درہم و دینار پر امام رضا علیہ السلام کا اسم مبارک لکھا جائے گا. یہاں پر یہ ہم نے تینوں قوانین پڑھ لیے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ مامون کا امام رضا علیہ السلام سے خوف. لکھا ہے ابھی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنے ہوئے کچھ ہی مدت گزری تھی کہ مامون آپ علیہ السلام کی ولی عہدی کو ناپسند کرنے لگا. چاروں طرف سے افراد آپ علیہ السلام کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور ہر جگہ آپ علیہ السلام کے فضل و کرم کے چرچے ہونے لگے. ہر جگہ آپ علیہ السلام کی فضیلت اور بلند شخصیت کی باتیں ہونے لگیں اور لوگ کہنے لگے کہ یہ خلافت کے لیے زیادہ شایان شان ہیں. بنی عباس چور اور میم فے سین دال مفسد فی الارض ہیں. اور مامون کی ناک بھمیں چڑھ گئیں. اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور مندرجہ ذیل قانون نافذ کر دیے. یہ اس نے کتنے قانون؟ 3 قانون نافذ کیے. نمبر 1، اس نے امام علیہ السلام کے لیے سخت پہرے دار معین کر دیے. کچھ ایسے فوجی تعینات کیے جنہوں نے امام علیہ السلام کا جینا دوبھر کر دیا اور نگہبانوں کی قیادت حشام بن ابراہیم راشدی کے سپرد کر دی. وہ امام علیہ السلام کی ہر بات مامون تک پہنچاتا تھا. نمبر 2، اس نے شیعوں کو امام علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی گفتگو سننے سے منع کر دیا. اس نے اس کام کے لیے محمد بن عمر توسی کو معین کیا جو شیعوں کو بھگاتا اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا. نمبر 3، علماء کو امام علیہ السلام سے رابطہ رکھنے اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے سے منع کر دیا. اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کو قتل کرنا. اس حوالے سے لکھا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. اس نے انگور یا انار میں زہر ملا کر دیا. حوالہ نہیں ہے بلکہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم نے امام علیہ السلام پر حملے کو مفصل طور پہ حیات الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں تحریر کر دیا ہے. بس یہاں پہ اتنا ہی اس کے حوالے سے لکھا ہے. اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا تو زہر آپ علیہ السلام کے پورے بدن میں سرایت کر گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی جو ملائکہ کے حصار میں خدا تک پہنچی اور ریاض خلد بھی میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے آپ کا استقبال کیا. امام علیہ السلام اللہ کے بندوں تک رسالت الہی کا پیغام پہنچا کر دار فانی سے کوچ فرما گئے. آپ علیہ السلام مامون کی حکومت کے کسی کام میں بھی شریک نہیں ہوئے جبکہ مامون نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا تھا. امام علیہ السلام کی جس طرح تشیع جنازہ ہوئی تشیع جنازہ ہوئی کہ اس کی خراسان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. تمام حکومتی دفاتر اور تجارت گاہیں وغیرہ رسمی طور پر بند کر دی گئیں اور ہر طبقے کے لوگ امام علیہ السلام کے جسم اطہر کی تشیع جنازے کے لیے نکل پڑے. اب آگے مامون اور اس کے وزیر حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور لشکر کے کمانڈر تھے. مامون ننگے سر اور ننگے پیر تھا. وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر ان دونوں مصیبتوں میں سے کون سی بڑی مصیبت ہے. آپ علیہ السلام مجھ سے جدا ہو گئے یا لوگ مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا ہے. مامون نے خود کو امام علیہ السلام کے قتل سے بری الذمہ ہونے کے لیے نالہ و فریاد اور حزن و الم کا اظہار کیا، لیکن بہت جلد اس کی اس ریاکاری کا پردہ فاش ہو گیا اور سب پر واضح ہو گیا کہ وہ خود مجرم ہے. امام علیہ السلام کا جسم اطہر تکبیر و تعظیم کے سائے میں لے جایا گیا اور مامون نے آپ علیہ السلام کو ہارون کے نزدیک آپ علیہ السلام کی ابدی آرام گاہ میں سپرد خاک کر دیا. آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے باعث عزت صفات حسنہ رخصت ہو گئے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، ہم پیج 360 پہ آ گئے اور بس یہیں پہ ہماری یہ ریڈنگ کا اختتام ہو رہا ہے. اب اس پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام کو اس مقدس و طاہر بقعے میں دفن کر دیا گیا. بے قاف عین ہے. آپ علیہ السلام کا مرقد مطہر خراسان میں انسانی کرامت کا مظہر بن گیا
آپ علیہ السلام کا مرقد مطہر اسلام میں بہت باعزت ہے. لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کے مرقد مطہر جیسا باحشمت عزت اور کرامت کا مرقد کسی اور ولی اللہ کا مرقد نہیں دیکھا. مامون سے امام رضا علیہ السلام کو ہارون کے قریب دفن کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا تاکہ خداوند عالم میرے والد کو امام رضا علیہ السلام کے جوار کی وجہ سے بخش دے. اب یہاں پہ لکھا ہے شاعر مفکر اسلام دا ابل خزائی نے اس بات کو یوں شعر میں نظم کیا ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما کے توس میں دو قبریں ہیں، ایک بہترین مخلوق کی، ایک بدترین مخلوق کی. یہ عبرت کا مقام ہے. پاکیزہ شخص کی قربت پلیدگی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ ہی آلودگی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے پاکیزہ شخص کو نقصان پہنچتا ہے. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، تو جو چاہو لے لو، تو جو چاہو چھوڑ دو. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے اشعار کا. پھر آخر میں 3 لائنیں لکھی ہیں کہ بہرحال حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے سے دنیا اسلام میں ایمان و ہدایت کا چراغ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور مسلمان اپنے قائد اعظم اور امام علیہ السلام سے محروم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یوں 360 صفحے پر آج کی ریڈنگ کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی کہ پارٹ نمبر 26 کا. اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اگلا پارٹ 27 میں پیج 361 سے پڑھیں گے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ معلومات اس کتاب میں موجود ہیں. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے کتنے صفحات ہیں. وہ کل 3 یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہم ایک ہی نشست میں کر لیں گے. 361 سے شروع کے 377 تک ہیں، تو بس ہم انشاءاللہ یہ ایک ہی نشست میں مکمل پڑھ لیں گے. تو اب اجازت دیجیے اس نشست سے، انشاءاللہ اگلی میں ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.